मसीह के जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबको इवेंजर आफ्ताब तारिक चौहान का सलाम कबूल हो। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज इस वक्त आज की मुबारक सुबह में वो हमारे दरमियान मौजूद है। उसका तख्त इधर लग चुका है और मेरा ईमान है कि आज खुदा का पाक रूह आपकी और मेरी जिंदगियों में काम करना चाहता है। वो आपके और मेरे घराने में काम करना चाहता है। वो आपकी और मेरी फैमिली को ब्लेस करना चाहता है और हम इस बात के लिए भी खुदा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें ये अपॉर्चुनिटीज बख्शता है, ये मौके बख्शता है कि हम कलाम खुदा में से जानने और सीखने वाले हों, उसके जिंदा और लातब्दील कलाम को पढ़कर उससे अपनी रहनुमाई करने वाले हों। इस बड़े फजल के लिए भी हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे अजीजों, आज का हमारा मौजू जिस पर हम सीखेंगे वो है कि हम खुदा की हजूरी से भाग नहीं सकते। हम खुदा के फजल से, उसकी बरकतों से, उसकी रहमतों से दूर नहीं जा सकते। चाहे हम जहाँ कहीं छुप जाएं, चाहे हम ये सोच रहे हों कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन मेरे अजीजों, हमारा आसमानी बाप जिसने हमें तख्लीक किया है वो हमारी रग रग से वाकिफ है। वो हर जगह हर तरह से हमारा साया बन के हमारे साथ आन मौजूद होता है। और आज की मुक़द्दस तिलावत आज की मुबारक सुबह में मेरे साथ मिलकर निकालें यूना नबी की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली 10 आयत हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। यूना नबी की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली 10 आयत कलाम खुदा में से। कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है। खुदा का कलाम यूना बिन इम्मती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदा के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस जाने वाला जहाज मिला और वो देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदा की हजूरी से तरसीस को अहले जाए। लेकिन खुदा ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाएगा। तब मला हरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा और वो अजनास जो जहाज में थी समंदर में डाली ताकि उससे हल्का करें। लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। तब ना खुदा उसके पास जाकर कहने लगा कि तू क्यों पड़ा सो रहा है, उठ अपने माबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हों। और उन्होंने आपस में कहा कि आओ हम कुरा डाल कर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई। चुनाचे उन्होंने कुरा डाला और यूना का नाम निकला। तब उन्होंने उससे कहा कि तू हमको बता कि आफत हम पर किसके सबब से आई, तेरा क्या पेशा है, तू कहाँ से आया, तेरा वतन कहाँ है और तू किस कौम का है। उसने उनसे कहा कि मैं इब्रानी हूँ और खुदावन यसु आसमान के खुदा बहरोबर के खालिक से डरता हूँ। तब वो खौफजदा होकर उससे कहने लगे कि तूने ये क्या किया, क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुदावन के हजूर से भागा है, इसलिए उसने खुद उनसे कहा था। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे, आमीन। मेरे अजीजों, ये जो तिलावत है हमने सुनी, ये ना सिर्फ तिलावत बाबरकत है बल्कि यूना नबी की पूरी किताब बहुत बाबरकत किताब है। इस किताब में हमारी जिंदगी को तब्दील करने की कुदरत है।
اگر ہم لفظ یونا پر غور کریں تو یہ جو ہے عبرانی لفظ سے جسے یانا کہا جاتا ہے اس سے لیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے دکھ دینے والا، مصیبت بلانے والا، لہروں کو بلانے والا۔ اور اس کتاب میں 4 ابواب ہیں، اور چاروں ابواب میں یونا خدا سے ڈرتا اور بھاگتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ پہلے بھی باب میں یونا خدا سے بھاگنے کی کوشش، اس سے چھپنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ دوسرے باب میں یونا خدا کی طرف بھاگتا ہے، اور تیسرے باب میں یونا خدا کے ساتھ ساتھ بھاگتا ہے، اور چوتھے باب میں یونا خدا کے خلاف بھاگتا ہے۔ اس لیے یونا کو بھاگنے اور دوڑنے والا نبی بھی ہم کہتے ہیں۔ اور اس کتاب میں اس نے 4 بڑے کام کیے، یونا پر بھی اور نینوا کے لوگوں پر بھی، اور اپنے جلال کو اس نے ان پر ظاہر کیا۔ پہلا کام پہلے باب کی 17ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے ایک مچھلی کو مقرر کیا، اور چوتھے باب کی 6 آیت میں خدا نے ایک بیل اگائی، اور چوتھے باب کی 7ویں آیت میں خدا نے ایک کیڑے کو بھیجا، اور چوتھے باب کی 8ویں آیت میں خدا نے ایک گرم لو چلائی۔ اور خدا نے ان 4 کاموں سے اپنے جلال کو ان لوگوں پر ظاہر کیا کہ میں تمہارا آسمانی باپ ہوں، میری طرف لوٹ آؤ، توبہ کرو۔ میرے عزیزوں، ہم جب خدا سے بھاگتے ہیں، خدا کی جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، تو ہم اوپر جانے کے بجائے نیچے 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 آتے۔ اس لیے یہ بات ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم خدا کی نافرمانی کریں گے، اس کے حضور سے بھاگیں گے، تو ہم آسمان کی بلندیوں پر نہیں بلکہ زمین بوس ہو جائیں گے۔ اور پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا۔ اب یہ جو امتی ہے اس کا مطلب ہے سچائی، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور خدا کا کلام سچائی کے فرزند پر نازل ہوا۔ اور لکھا ہے کہ یونا خدا کے حضور ترسیس کو بھاگا، اور یونا خدا سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نینوا جانے کے بجائے ترسیس بھاگ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم دوسری کتابوں میں دیکھیں تو نینوا جو ہے وہ 500 میل دور ہے یافا سے، بلکہ اگر ہم ایک اور چیز کو دیکھیں تو ترسیس جو ہے وہ ہمیں زیادہ دور نظر آتا ہے، 2500 میل دور ہمیں نظر آتا ہے یافا سے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یونا نے قریب جانے کے بجائے دور جانے کا فیصلہ، کیونکہ میرے عزیزوں وہ آپ کی اور میری طرح کمزور تھا، وہ ڈرتا تھا کہ وہاں کے لوگ اسے مار دیں گے، اسے منادی نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن ہمیں ایک بات کو یاد رکھنا ہے کہ جب خدا ہمیں چن لیتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کی حفاظت بھی خود کرتا ہے۔ لیکن خدا نے جب یونا کو اور اپنے لوگوں میں اپنے پیغام کی اشاعت کے لیے، منادی کے لیے اس کو چنا، تو پھر خدا نے اس کے لیے بندوبست کیا۔ جب وہ خدا سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، خدا اسے بار بار اسی مقام پر لے کر جانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ جب ہم خدا سے بھاگتے ہیں، خدا سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو خدا پھر سے ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے۔ وہ اپنی چراگاہ کی بھیڑوں کو دوبارہ بلاتا ہے کہ آؤ، میں تمہارا چرواہا ہوں، میرے سائے میں آ جاؤ، میرے پردے میں آ جاؤ۔ میرے عزیزوں، آج خداوند آپ سے بھی ہم کلام ہے، آج خداوند مجھ سے بھی ہم کلام ہے کہ ہم خدا کی نافرمانی سے باز آئیں، ہم خدا کی حضوری سے۔ نبیس کہتا ہے کہ خدایا تیری روتھوں میں بھلا نس کے کدھر جاواں، حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی طرف نوں نساں۔
اگر ہم آسمان پر بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی خدا ہے. اگر ہم زمین کی تہہ میں پاتال میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی خدا ہے. تو ہم خدا سے بھاگ نہیں سکتے. ہم اگر اپنی جوانی کو دیکھیں تو ہم جوانی میں خدا سے بھاگتے رہتے ہیں. ہم اپنے بچپن میں خدا سے بھاگتے رہتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ نے خدا سے بھاگنے کی کوشش کی، یونا نے خدا سے بھاگنے کی کوشش کی. لیکن میرے عزیزو، جب ہم خدا سے بھاگتے ہیں تو ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم اس کے حضور آتے ہیں تو ہماری جان آرام پاتی ہے. ہماری جان اس کی حضوری میں خود کو آرام اور سکون میں محسوس کرتی ہے، اور خدا کی برکتیں، خدا کا فضل ہماری زندگیوں میں شامل ہو جاتا ہے. خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے اے زندہ جلالی ابدی باپ خداوند، دل اور دل کے تھا گہرائیوں سے آپ کے شکر گزار ہیں اس وقت، اس لمحہ، اس موقع کے لیے، خاص طور پر آج کی مبارک صبح کے لیے جو آپ نے ہماری زندگیوں میں بخشی، کہ ہم ایک اور صبح کا آغاز آپ کے مقدس کلام سے کرنے والے ہوں، آپ کے کلام کی سچائیوں سے کرنے والے ہوں. اس بڑے فضل کے لیے میں آپ کا فراوانی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح شکر گزار ہوں جتنے لوگ اس کلام مقدس کو سنتے ہیں، اس میں سے سیکھتے اور جانتے ہیں، ان تمام کو بڑی برکت سے آراستہ کر، ان تمام کے ساتھ ہو، ان کے آنے جانے میں ہر طرح کی مصیبتوں سے انہیں بچا اور محفوظ رکھ. تمام تر مشکلات میں اپنے لوگوں کے تو ساتھ ہو. اسی طرح دعا گو ہوں جتنے لوگ آج کی مبارک صبح میں تیرے نام کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، ان کی صبح کو تو اپنے نام کے وسیلہ سے، فضل کے وسیلہ سے مبارک ٹھہرا. اپنے لوگوں کو اسی طرح کلام خدا کی سچائیوں میں بڑھتے چلے جانے کی توفیق عطا کر. اسی طرح دعا گو ہوں جتنے لوگ مشکلات میں ہیں، بیماریوں میں چھکے ہوئے ہیں، تمام تر کو شفائے کامل عطا کر. جتنے لوگ بے اولاد ہیں، تمام کو اولاد نرینہ جیسی نعمت عطا کر. جتنے لوگ بے روزگار ہیں، جہاں اور کوئی پرابلمز ہیں، بیماریاں ہیں، تمام تر پرابلمز آپ کے شافی نام میں دور ہو جائیں. اپنے لوگوں کو اپنے فضل اور ایمان میں بڑھتے چلے جانے کی توفیق عطا کر. تیرے لوگ جب تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کا ایمان اور توکل تجھ پر ہے، ان کی زندگیوں میں اپنی گواہیوں کو پیدا کر، تاکہ تیرے لوگ تیرے جلال کے وسیلہ سے تجھ میں بڑھتے چلے جائیں. اپنے لوگوں کی بڑی مدد کر، بڑی حفاظت کر. آج کی مبارک صبح میں اپنے لوگوں کو سنبھالے رکھ، اور جتنے لوگ آج تجھ سے جو کچھ مانگے ان کی تمام کی دلی مرادوں کو تو پورا کرنا. اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سن اور ان کے کلام کی پیاس اور طلب عطا کر، کہ وہ اسی طرح کلام خدا کو سیکھتے اور جانتے رہیں. یہ سب کچھ مانگ لیتے اور پا لیتے ہیں آپ کے زندہ جلالی اور ابدی نام میں، آمین. جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں عطا کر. جس طرح اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے گناہ ہمیں بخش. ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں. آمین آمین. میرے عزیزوں، خدا کا پاک فضل، اس کی رحمتیں عبدالآباد تک آپ سب کی زندگی میں ہوتی رہیں. آمین. گاڈ بلیس یو آل. گڈ مارننگ.